अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है इफ्तार हिदायत के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। आज इफ्तार का वक्त लंदन में 9:04 है और मुझे उम्मीद है दीगर शहरों के नाजरीन अपने अपने मुकामी वक्त का ज़रूर आप ख्याल रखेंगे। 22 रमज़ानुल मुबारक और आज का इस इफ्तार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, फॉर्मेट ये है प्रोग्राम का, आगाज़ में मौलाना साहब रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और अहमियत पर बयान पेश करेंगे और उसके बाद फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो आगाज़ में गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलह व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली फ़ीहि अब्वाब फ़ज़लिका व अनज़िल अलैया फ़ीहि बरकातिका व वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमूजिबाति मर्ज़ातिक व अस्किन्नी फ़ीहि बुहबूहाति जन्नातिक या मुजीब दावतिल मुज़्तर्रीन। सुभान। सबसे पहले आपकी खिदमत में अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में दिए सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वह हमें अपने खालिसीन और शाकिरीन आबिदीन बंदों में हमारा शुमार फरमाए और हमारी आक़िबत बख़ैर फरमाए। आज की दुआ है कि ऐ अल्लाह, मेरे लिए इस दिन, आज के दिन और इस महीने में अपने फ़ज़ल और करम के दरवाज़े खोल दे। इफ्ताह ली फ़ीहि अब्वाब फ़ज़लिका व अनज़िल अलैया फ़ीहि बरकातिका। परवरदिगार, आज के दिन और इस पाक महीने में मुझे अपनी बरकतों में शामिल फरमा या बरकतों को नाजिल फरमा। वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लिमूजिबाति मर्ज़ातिक, और इस दिन, इस महीने में अपनी खुशनुदी और अपनी रज़ा के हासिल करने के लिए ज़राए हैं, असबाब हैं, उन्हें तो इख्तियार करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वअस्किन्नी फ़ीहि बुहबूहाति जन्नातिक। परवरदिगार, आज के दिन, इस पाक महीने में मुझे जन्नत के बाग़ात के वसत और मरकज़ में जगह इनायत फरमा। या मुजीबा दावतिल मुज़्तर्रीन, ऐ मुज़्तर और नाचार लोगों की दुआओं को कबूल करने वाले परवरदिगार। यहाँ पे आज हम जिस मतलब की तरफ यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ चाहिए, वो ये है कि अगर अल्लाह किसी की ज़िंदगी में बरकत दे दे और अगर अल्लाह किसी के रिज़्क़ में बरकत दे दे, जो आज की दुआ के लिए मैं आप कह रहे हैं कि हमने मांगा है कि वह अनज़िल अलैया फ़ीहि बरकातुक, आज के दिन तू अपनी, इस पाक महीने में तू अपनी बरक़ात हम पे नाजिल फरमा। देखिए, बरक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जब किसी फ़र्द के लिए, जब किसी की रिज़्क़ रोज़ी के लिए बरकत आ जाती है तो उसमें कमी नहीं आती है, बल्कि उससे लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। आप अगर देखें अल्लाह ने कि अंबिया की, उन्होंने भी यही कहा, या अल्लाह तू हमारी ज़िंदगी में बरकत अता कर, या हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह पे तू बरकत अता फरमा। यानी आपने इस जो मसलन
کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم کی 31ویں نمبر آیت ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، پروردگار میں جہاں رہوں میری زندگی میں برکت رہے۔ یعنی آپ وہ جو اولیاء خدا ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں چاہے جدھر رہوں، جدھر بھی رہوں، مجھے تو بابرکت بنا دے، میرے وجود سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یعنی کیا ہے؟ وجود بابرکت، کہ جس میں کبھی آپ اگر کسی ایسے فرد کے پاس کہ جس کا وجود بابرکت ہوا کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ خود آغا ناصر مکارم شیرازی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب ہم آپس میں رہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور مجھے کوئی ایسا فرد وہاں پہ نظر نہیں آیا کہ جو وہاں سے برکت اٹھا کے نہیں گیا اور جس کا مسئلہ وہاں پہ حل نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ عجب ہے، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی مشکل وہاں پہ بیان کرتا، یا کسی کا کوئی ایشو تھا اور وہاں سے وہ بیان کرے اور اس کا وہ مسئلہ وہاں سے میں نے نہیں دیکھا۔ جتنے لوگ آئے، گھنٹے پتہ نہیں کتنے لوگ آئے تھے، اور سارے کے مسئلے وہاں پہ انہوں نے حل کر کے، تو مجھے اس بات سے یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے وجود کو بابرکت بناتا ہے، وہاں پہ ہر جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی مشکل کی جو گتھیاں ہیں وہ وہاں پہ کھل جایا کرتی ہیں، گرہ گشا ہوا کرتے ہیں، مشکل انسان کی حل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ سورہ مریم میں بھی ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، پروردگار تو مجھے مبارک فرما، أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں پہ بھی رہوں میرے وجود کو تو بابرکت بنا دے۔ یا مثلا دیکھیں یہ بھی دعا ہے اولیاء خدا کی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، یعنی کیا ہے کہ پروردگار، یہ بھی دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار اے میرے پالنے والے، تو مجھے بابرکت جگہ جو منزل ہے وہ بھی میرے لیے بابرکت جگہ ہو۔ یعنی کیا ہے کہ اسی وجہ سے وَجَعَلِنِي مُبَارَكًا، یہ اس میں جب تفسیر میں اگر جائیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وفی قولہ تعالی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا یعنی نفعاً، یعنی کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں مخلوق خدا کو فائدہ ہی پہنچاتا رہوں، میرے وجود سے لوگ جو ہے نا ایک شمع کی طرح ہو، ایک لائٹ کی طرح ہو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ مطلب ہے۔ اور یہ بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، بندگان خدا ہیں، ان کے لوگ کیا ہیں؟ وجود بابرکت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو رزق بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بابرکت زندگی۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جان چھڑاتا رہتا ہے ان سے، نہیں ہے ان سے جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ لوگ کیا ہیں؟ بابرکت زندگی اس طرح کی، جس طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا میں رہو تو لوگوں میں تڑپ پیدا ہو کہ تیری ملاقات کریں، اور جب دنیا سے جاؤ تو لوگ کیا کریں؟ تیرے اوپر گریہ کریں۔ یہ انسان کے جو سلیقہ ہے زندگی کا، بابرکت اور آئیڈیل زندگی کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اگر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے تو اللہ کیا کرتا؟ ان کے لیے اسباب برکت پیدا کرتا۔ اسباب برکت میں یہ کیا ہے کہ خود اطاعت پروردگار ہے، جس طرح ارشاد ہوا سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے کہ ارشاد فرمائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر اس بستی والے لوگ ایمان لاتے، اگر اس بستی والے لوگ تقوی الہی اختیار کرتے۔ 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو اس کا اثرات کیا تھے انسان کی زندگی پہ؟ یہ لوگ، یہ اہل جو یہ قرآ ہیں، یعنی اس بستی والے لوگ ہیں، اس شہر والے اور اس ولیج والے لوگ ہیں، یہ اگر آتے اور ایمان لاتے اور تقوی الہی کو اختیار کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے کیا ہے؟ ہم ان کے لیے
زمین اور آسمان کی برکتیں ان پہ نچھاور کر دیتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا جب یہ لوگ آ کر تقوی الہی کو اختیار کرتے، ایمان باللہ کو اختیار کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ رحمتیں برکتیں نچھاور کر دیتے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ چیزیں اسباب برکت کے طور پر بتائی، جن میں سے فرمائے کہ ثلاث فیہن البرکہ، 3 چیزوں میں برکت ہوا کرتی. یعنی برکت جب انسان کسی چیز میں بھی انسان کی ہو جائے تو اس کے وجود سے ہمیشہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس میں کمی نہیں آیا کرتی ہے، خواہ وہ زندہ رہے، خواہ وہ مر جائے، خواہ وہ اس دنیا میں رہے یا اس دنیا میں نہ رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ البیع الی اجل. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی بزنس کرو، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، جب کسی کے ساتھ کوئی سودا کرو تو ایک مدت کو معین کر لو. اسی طرح نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ انلمیٹڈ چلتا رہے، بلکہ ایک مدت جو ہے نا، جس طرح یہاں پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، ایک جو ہے نا وہ کانٹریکٹ اور اس کی جو ہے لمیٹیشن ہے، اس کی مدت ہے، مدت معین کرنا. دوسری کیا جی ہے؟ المقارضۃ، ایک دوسرے کو قرضہ دو. اگر یہ قرضے کا سلسلہ رہتا، یعنی ایک دوسرے کو اگر مانگیں اور قرضہ دیں اور قرض حسنہ بھی اپنا بحال رہے، ایسا نہ ہو کہ قرض دینے کے بعد پھر قرض حسنہ ہو جائے، جب بھی وہ کو مانگے آگے ہنس کے جانور ٹال دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرض جب لیں کسی کو تو قرض کو واپس کریں. المقارضہ یعنی ایک دوسرے کو جب آپ قرض دیں گے تو اس میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے. یعنی قرض دینے سے، اسی وجہ سے فرمایا کسی کو صدقہ دینے سے بہتر ہے اس کو قرض دے دو. قرض جب آپ دیں گے، قرض کا مثلا ایک صدقے کا 10 گنا آپ کو اجر مل رہا ہے، تو قرض دینے کا آپ کو 17 گنا جو ہے نا وہ اجر مل رہا ہے. قرض دینے میں ایک دوسرے کو قرض دینے میں، یہ جو سودی نظام ہے، ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قرض نہیں دیتے ہیں. بینک بیلنس میں ہم اتنے ہیں، بعضوں کا تو اتنا پڑا ہوا ہے جس طرح کہ پورا پاکستان ان سے چل سکتا ہے، کہ جن لوگوں کے یہاں پہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ غبن ہوئے ہیں، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی کھا کے یا وہ کھائیں گے یا ان کی کوئی اولاد کھانے والی ہے. بہت سارے میں آپ کو ملکوں کی مثال دیتا ہوں. ایک ملک کا جو ہے نا وہ 40 بلین پڑا ہوا تھا کسی دوسرے ملک میں. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پیسے واپس کرو، بھی تو ہمارا کافی جو ہے نا وہ قرضہ ہو رہا ہے. کہا وہ تو حساب ہو گیا، وہ جو اتنے ٹینک اتنی یہ ساری چیزیں گئی تھیں کس لیے گئی تھی؟ اس میں ریت پڑ گئی ہے. ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چیزوں کو واپس لائیں؟ آپ اتنا اور دے دیں. دوسرے ملک کا 48 بلین پڑا ہوا تھا، 48 بلینز. وہ اس نے کہا ہمارا واپس کرو. انہوں نے کہا کیسے واپس ہو سکتا ہے؟ اتنا تمہارے لیے دفاع کی، ورنہ تو صدام تو چڑھائی کر رہا تھا تم پہ، وہ تو ہمارا تو سب کچھ لے کے جا رہا تھا، ہم نے تو بچایا 48 بلین کی تجھے پڑی ہوئی ہے. ملکوں کے جو ہے نا وہ اس طرح ہو جاتے ہیں. تو یہ انہیں ہوش کے ناخر لینے چاہیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا یہی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ عزت طریقے سے، باعزت طریقے سے انسان کا ٹائم پاس ہوتا رہے. ورنہ کون ہے کہ جو اس دنیا میں، جس طرح روایت میں ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی پوری وادی دے دی جائے، یہ تمہارے لیے، پھر اسے کہا جائے اب تو بس، کہا نہیں ایک اور مل جائے. انسان کبھی سیر نہیں، یہ آنکھیں کبھی جو ہے نا وہ سیر ہونے والی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکت مانگے، اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مال میں بھی اور رزق روزی میں بھی. اس سے وہ برکت دے دیتا ہے. پھر وہاں پہ کمی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، عزت ہی کا تصور ہوا کرتا ہے. اور ایک دوسرے کو قرضہ دینے سے بھی انسان کے مال میں کمی نہیں آتی ہے، انسان کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کو قرضہ دینے سے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَخْلَاطُ الْبِرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. اپنے جو گھر میں آپ کے گندم ہے، جو ہے، گندم اور جو کو مکس کر کے پکانے میں بھی برکت زیادہ ہوا کرتی ہے. یہ گھر میں پکانے کے لیے ہے، فرمایا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. گھر میں یہ کیا ہے؟ للبیت ہے، لا للبیع، یعنی گھر کے لیے ہے. گھر میں جب آپ کھانا پکائیں تو کیا کریں؟ گندم کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ کیا کریں؟ آپ تھوڑے جو بھی مکس کر لیں تو اس میں برکت پیدا ہوگی. اچھا، کیا اس کو بیچنے کے لیے؟ نہیں، بیچنے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے نہیں، پکانے کے لیے. پھر یہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے، پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ان بستیوں کے لوگ آ کر ایمان اختیار کرتے، تقوی الہی کو اختیار کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر دیتے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو، ایک نبی کو کیا کی؟ وحی کی۔ فرمایا اذا اوطعت رضیت و اذا رضیت بارکت، جب میری اطاعت ہوگی تو میں راضی ہو جاؤں گا، جب میں راضی ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہے؟ میں اپنی برکتیں تم پر نچھاور کر دوں گا۔ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِ نہایت، کہ میری برکت کے لیے کوئی کیا ہے؟ کوئی نہایت ہے ہی نہیں۔ آپ کال لے لیں اور ایک بات کی تاکید بھی کر دیں، ہم انشاءاللہ العزیز ہدایت کے لیے ایک مفصل اپیل کرنے والے بھی ہیں، لیکن آج کے لیے چونکہ بڑی بابرکت دن بھی ہے اور رات بھی ہے، اس سلسلے میں جو لوگ ممبر نہیں بنے ہیں بالخصوص انہیں چاہیے کہ آج کی جو اپنی ممبرشپ ہے، تاکہ یہ ایک نشانی بن جائے ان کے لیے، اور یہ بھی ایک جو ہے نا شعار بن جائے ان کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں اس ممبرشپ کے لیے بھی۔ جی بالکل، تمام ڈیٹیلز ناظرین آپ کے سامنے ہیں، اور جو بھی اگر محبان ہدایت کیمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، بلکہ اس پروگرام کے پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، میں شہزاد بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک شہزاد سوال صاحب۔ تھا مولانا صاحب سے جی کہ جب یہ روزہ ہم لوگوں پہ فرض رسول اللہ پاک کے زمانے میں، جی تو یہ جب روزہ کھلتا تھا تو کیا رسول اللہ پاک جیب میں کھجوریں رکھ کر لے کے جاتے تھے اور اذان ہوتی تھی تو کھول لیتے تھے، یا روزہ کس طرح کھلتا تھا اس زمانے میں؟ مطلب کچھ تو پتہ، یا لوگ افطاری لے کے جاتے تھے مسجد میں، یا نماز پڑھ کے گھر جا کے روزہ کھولتے تھے؟ یہ میں نے آپ کا میرا سوال تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد صاحب جرمنی سے۔ اور ناظرین تمام ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ محبان ہدایت کیمپین میں ابھی تک ہمارے پاس 3394 بہن بھائی شامل ہو چکے ہیں، اور وہ بہن بھائی جن کے کارڈ ایکسپائر ہو گئے یا کارڈ چینج ہو گئے، بہت سے لوگوں سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے، کسی کو فون بھی کیا ہے، کئی بہن بھائیوں کو ہم نے خط لکھے، لیکن نہ جن کے ایڈریسز ہیں نہ جن کے ٹیلی فون نمبرز تھے۔ تو آپ اگر یہ سن رہے ہیں اور آپ محبان ہدایت کیمپین میں پہلے شامل تھے، آپ کے پیسے نہیں کٹے، سٹیٹمنٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں، تو خدا را آپ بھی ہم سے ضرور رابطہ کیجئے۔ یہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ کی کال ڈراپ ہوئی، پروگرام ابھی جاری ہے، اور یہ جو ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ ہمیں بہت کچھ علم دے رہا ہے، ہر پروگرام سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، تو ہم سب جو ریسیو کر رہے ہیں ہم سب کا بھی یہ فرض ہے کہ ہدایت ٹی وی کی اس انداز میں خدمت کریں تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ مولانا صاحب ایک سوال جو شہزاد صاحب نے پوچھا کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روزہ کس طرح افطار کیا جاتا تھا؟ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ان کے روزہ افطار 5 نمازوں کے بعد کرتے تھے پیغمبر۔ ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ہے تو آپ بے شک افطار کریں، لیکن پیغمبر اسلام کی جو سیرت ہے وہ 5 نمازیں پڑھ کے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کھجور کو جو ہے نا وہ سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہی پہلے خود اس کے بعد جو ہے نا وہ اذان کی طرف پڑھنا ہے، ایسی کوئی جو ہے نا وہاں پہ وہ مصیبت نہیں آئی ہوئی تھی پیغمبر اسلام کے دور میں بھی۔ اور یہ جو طریقہ کار آج ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ اصحاب میں وہ نہیں تھی کہ جو توانائیاں اس طرح آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ نام لکھا دیتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر جو ہے نا وہ ایک بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اور ہونی بھی چاہیے، کوئی بات نہیں، پرتکلف ہی کوئی شک پہ کریں، لیکن وہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ بلکہ تاکید آپ نے پہلے شاید ہمارا وہ پروگرام دیکھا ہو کہ جو استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے، کہ خود صحابیوں نے جب پیغمبر اسلام نے فضیلت بتائی افطار کی تو صحابی پریشان ہو گئے، بعض انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم نہیں افطار کرا سکے تو پھر کیا ہے؟ آپ نے تو فرمایا کہ ایک بندے کو آزاد کرانا اور اللہ اس کے سارے گزشتہ جتنے گناہ ہیں اسے معاف کر دیتا ہے، تو ہم میں تو طاقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ آدھی کھجور سے تم روزہ افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی سے تم روزہ افطار کرا دو، تمہاری نیتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس چیز کا اجر دے گا۔ یہ تو اسباب نہیں تھے وہاں پہ، چونکہ حالات اور اکنامیکلی جو وہاں پہ سچویشن بنی ہوئی تھی اس سلسلے میں تو یہ نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ جو مختصر کھجوریں ہوتی تھیں جن کے ہاں توفیق ہوتی تھی وہ کرتے تھے، باقی وہ ظاہر ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی کسی بیٹے کے ہاں دعوت تھی، کبھی کسی بیٹے کے ہاں افطار ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور پورے 3 لقموں سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ یہ صورت حال تھی اس وقت۔ جزاک اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی روزہ مکروہ ہونے والا ہے، نہیں، 5 نمازیں اگر جیسے اللہ توفیق دے دے اور صبر دے اور حوصلہ دے، میں انہیں نہیں کہتا ہوں جو بیمار ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو اور بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، تو وہ بے شک جو ہی ٹائم ہو جائے آپ بے شک افطار کر لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ 5 نمازیں کیسے ہوتی ہیں؟ صبح کی تو نماز ویسی بھی روزے میں ہے، جی، ظہرین کی بھی ہو گئی ہے، پھر مغرب اور عشاء کی ہے، جی، اس کے بعد اگر افطار کرے تو زیادہ ثواب۔ ماشاءاللہ۔ بھائی بتا رہے ہیں کنٹرول روم سے گلاسکو سے ہماری بہن شائستہ نے اس کیمپین میں حصہ لیا، مولانا صاحب انہوں نے اپنا نمبر لکھوا دیا ہے، تو بہن بہت شکریہ، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے اور آپ کو شامل کر کے 3395 ہمارے بہن بھائی ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی تک اس کیمپین میں نہیں آئے تو ضرور آپ آئیے، اور جو لوگ آ چکے ہیں آپ بھی اپنے عزیز و اقارب کو بتا سکتے ہیں، اپنے بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں مولانا صاحب سے کہ ہم جو عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے خوبصورت تحفہ اس کیمپین میں حصہ لے کے صدقہ جاریہ ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کی جو پرفارمنس ہے وہ کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، ابھی 5 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن آپ ہر مناسبت پر پروگرامز ہدایت ٹی وی کے خصوصی ریکارڈڈ لائیو اور سوال جو آپ کی پروگرامز آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ ہدایت ٹی وی کی ضرور مدد کریں۔ مولانا صاحب برکت کی بات ہوئی، آج کا ٹاپک آپ نے برکت ہی چنا، تو یہ جو ہماری کیمپین ہے اس میں جو برکت لوگ ہیں اس وجہ سے شاید کم ہیں، پھر بھی یہ ہمارے مسائل کسی نہ کسی انداز میں حل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ ابھی نہیں ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ کے کام کبھی نہیں رکتے ہیں، جی، جب کام آپ اللہ کے لیے کریں گے، جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے، وہ کام کبھی رکے گا نہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ صاحب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی رضا بول رہے ہیں سر، اسپین سے۔ جی رضا صاحب اسپین، تو بسم اللہ۔ سر میں بھی یہ ٹی وی بڑھیا کہ نہیں، لیکن وہ بڑھنا چاہنا ہے کہ بہت دفعہ میں امداد کی تھی لیکن ممبرشپ نہیں حاصل کی تھی، ماشاءاللہ، تو دیکھیے طریقہ کار ایدہ طریقہ کار مولانا صاحب آپ اسپین میں ہیں۔ نمبر اگر لکھوا دیں وہاں پہ ادھر تو پھر آپ ان سے رابطہ۔ جی رضا صاحب تسی ہولڈ کرو 2 منٹ تے جی ٹھیک۔ کنٹرول روم والے پائی تھوڑا نمبر لکھ لیندے نے اگر کوئی پیچھے کوئی کالر نہیں تھے۔ جی رضا صاحب بہت شکریہ۔ تو ایسے لوگ ماشاءاللہ جیسے مولانا صاحب وہ رضا صاحب نے ابھی ارادہ کیا ہے، فرسٹ ٹائم انہوں نے بھی یہ قدم اٹھایا، اور اس بابرکت گھڑیوں میں جہاں ایک نیکی کا اتنا زیادہ ثواب، ہمیشہ کوئی نہ کوئی نشانی رکھیں، مثلا آج کی جو دن ہے جی اور رات آ رہی ہے، اس سے تو بہت زیادہ انسان کی تو 80 85 سال اس کی زندگی بڑھ جایا کرتی ہے، اور یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو ہمیشہ محفوظ کرے، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو وہ جو ہے نا وہ کام نہیں چلے گا، ایسا نہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے یہ پوچھا جائے گا، میں نے کیا کیا یہ پوچھا جائے گا، ہم نہیں ہیں تب بھی یہ سلسلہ چل رہے گا، نہیں ہوں گے تب بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے کام رکنے والے نہیں ہیں، اللہ اپنے کاموں کو بڑھاتا ہی رہتا ہے، اور یہ نور انشاءاللہ العزیز پھیلتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ کل ہم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اور تو کچھ نہیں، یا اللہ یہ ایک کمپین چلی تھی، اس کمپین میں ہم نے ضرور حصہ لے لیا تھا، اب اس سے زیادہ ہماری بساط نہیں تھی کہ ہم اس میں کچھ اور کرتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو یا اللہ ہم نے کیا ہے۔ فرض کی اگر آپ کسی اپنے فرد کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پانی لے کے آئیں، وہ پانی لے کے آتا ہے، اگرچہ پانی وہ ٹھنڈا اس گرمی میں زیادہ ٹھنڈا نہیں لا سکا ہے، گرم ہی صحیح، لیکن پانی تو لے آیا ہے نا، وہ ابھی مواخذہ کا مستحق نہیں ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں میں نے لانا ہی نہیں ہے، اس پہ مواخذہ ہے وہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہوا کرتی ہیں، نعمتوں پہ شکرانہ ہوا کرتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں اس انداز کے ساتھ بیٹھ کے کہنا چاہیے تھا، کہ ایک دفعہ کہہ دینا چاہیے تھا، لوگوں کا خود اپنا فریضہ، اور اس فگر اوپر ہے اسکرین کے ہمیشہ لگا ہوا ہے کہ کتنے ہوئے ہیں کتنے رہتے ہیں۔ ایک کالر ہے مولانا صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مظفر صاحب۔ جی مولانا قبلہ آپ کو اور فاروق صاحب آپ کو
माह रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेना है। मोहतरमा शाजिया रुबाब हैं, उन्होंने सदका के लिए 400 करोड़ और रमजान या के उस पे 400 करोड़ और ज़कात के 2000 करोड़ दिए। और मिसेस नज़ीर हुसैन शाह हैं, उन्होंने 500 करोड़ ज़कात के और 500 करोड़ हदिया रमजान का दिया, जो कि आज ही भेज दिए गए हैं। इनके लिए दुआ फरमा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी जज़ाए खैर दे और हमारे ये जितने अजीज़ हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों की खिदमत के लिए अल्लाह पाक इन्हें अजर दे, सेहत दे, सलामती दे और माह मुबारक के रमज़ान की घड़ियों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह के यहाँ देने से कमी नहीं होती है, न देने से ज़रूर कमी हुआ करती है। बिल्कुल सही है। मुज़व्वर नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह डिटेल हम जो है आपसे ले लेंगे। तो मौलाना साहब, ज़िंदगी और रिज़्क में बरकत के हवाले से आप फरमा रहे थे, तो ये इस तरह की जब हम सदक़ात देते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, वैसे अमूमन सुना है कि ज़िंदगी लिखी हुई है जितनी लिखी हुई है, या रिज़्क जितना है वो लिखा हुआ है, तो इसमें इतने सदक़ात या अल्लाह की राह में खर्च जो है करने ना, से इंसान के अपनी कंजूसी की वजह से, बुख़्ल की वजह से जी मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक आदमी बजाय इसके कि थोड़ी सी एक जो कंट्रीब्यूशन देने से उसके जो लाखों नुकसान होना था उससे वो बच जाता है, क्योंकि इंसान नहीं समझता है इन चीज़ों को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में फरमाते हूँ 1 दिरहम खर्च करोगे हम तुम्हें 7 दिरहम, यानी कम अज़ कम अगर जो फिगर बताया गया है ना वो 7, तुम 1 दिरहम खर्च करोगे हम तुम्हें 70 दिरहम देंगे। तुम 1 दिरहम खर्च करोगे हम तुम्हें 700 दिरहम देंगे। तुम 1 दिरहम खर्च करोगे हम तुम्हें 70,000 दिरहम देंगे। तुम 1 दिरहम खर्च करोगे हम तुम्हें 1,00,000 दिरहम देंगे। और उसके बाद क्या है कि वल्लाहु यज़ाफ़, अल्लाह जैसा चाहता है इसे बढ़ा देता है, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। बग़ैर हिसाब, अल्लाह बग़ैर किसी हिसाब किताब के देने वाला है। ये तो इंसान पे है कि वो किस हद तक उसका ईमान है और किस हद तक उसका ईकान है, किस हद तक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे अपना भरोसा किए हुए है, तवक्कुल किए हुए है, उस पे है। दुनिया आप ले लें काम। जी, कॉलर अगर हमारे साथ हैं, कॉलर का इंतज़ार है, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। दिल से एक सवाल करना छोटे दिल से। जी भाई, अपना नाम बताना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान हसनैन बात कर रहा हूँ, हल से। हसनैन साहब, जी भाई। मौलाना दिल, एक सवाल था कि अगर किसी बरादर मोमिन के घर हम चांद रात को मिसाल के तौर पर 29 रमज़ान जो है चले जाते हैं, तो इफ्तारी से पहले जाने पे उनको फितरा देना पड़ेगा हमारा, या अगर हम इफ्तारी के बाद उनके घर में जाके खाना खाते हैं? तो इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, तो इसलिए मेरे जहन में सवाल आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, हल से आपने कॉल की है। तो मौलाना साहब, अगर आप इसी सवाल का जो आपके इफ्तारी से पहले अगर वो मेहमान के यहाँ जाते हैं तो तब उनको फितराना उनका अदा करना होगा, या अगर बाद में जाते हैं तो मेज़बान को? इफ्तारी से पहले जाने से तो कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा, उनका अपना ही अपना है। ठीक है। लेकिन अगर इफ्तारी पे जाने से वो दावत दें उन्हें, वो मेहमान बनाए उन्हें, फिर इनका इफ्तार जो है फितराना है उनके ऊपर है। वैसे नहीं है कि सारे माशाल्लाह जो है ना वो एक चले जाएं, मधु किए जाएंगे। जी, उनको अगर दावत उन्होंने दी है और इनकी उन्होंने इफ्तारी का इंतज़ाम किया है, इनके खाने का इंतज़ाम किया है और उन्होंने इन्हें मेहमान ठहराया, वो मेज़बान बने हैं, तो फिर देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, आप शामिल हुए। और नाज़रीन, साथ ही साथ आप तमाम डिटेल्स भी देख रहे हैं, ज़रूर टेलीफ़ोन कीजिए। और हिदायत टीवी पर माह रमज़ान में कोई अपील के हवाले से हम कोई ये प्रोग्राम नहीं किया गया। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप वैसे भी जैसे जैसे आप फिगर देख रहे हैं कि जो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए, आप हिदायत टीवी की परफॉर्मेंस देख के ही आप ये कोशिश करेंगे पहली फुर्सत में, बल्कि हम अपना फ़र्ज़ समझ के इस कैंपेन में हिस्सा ले लेंगे। मुहिब्बान हिदायत पूरी दुनिया में 5000 लोगों की तलाश है। तो जो भी यूके यूरोप में प्रोग्राम देख रहे हैं, 14 पाउंड और 14 यूरो, कोई 50 पेंस भी नहीं एक दिन के बनते, तो वो हर महीने दे के इस कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। और अब कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से?
جی میں عالیہ بخاری بول رہی ہوں آئرلینڈ سے. جی بہت شکریہ. اور ایک دعا بھی کروانی ہے اور یہ بتانا تھا کہ میں 2-3 منتھس کے بعد اکٹھے پیسے بھجوا دیتی ہوں, اس طرح بھی اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے یا یہ منتھلی ہی بیسس پہ بھیجنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دعا کس کے لیے کروانا چاہتی ہیں میم؟ اپنے لیے, فیملی کے لیے؟ اپنی ساری کمیونٹی کے لیے میں کروانا چاہتی ہوں کہ ہم سب بہت زیادہ انتشار ہم سب میں ہو رہا ہے, تو اس کے لیے دعا مجھے ہے کہ کروائے مولانا سے. ضرور بہن, بہت شکریہ. آپ اگر اس میں کوارٹرلی بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بالکل ممبر بن جائیں اور اس میں کوارٹرلی آپ بھیجیں. فقط یہی ہے کہ ایک آپ لوگوں کا سلسلہ جڑا رہے ہدایت کے ساتھ. چونکہ یعنی ہدایت ٹی وی پیغام ولایت کو پھیلا رہا ہے. پیغام ولایت کو جو پھیلانے والے ہیں ان کے ساتھ اپنا سلسلہ جوڑنا چاہیے. موالی اگر ہے تو اسے اپنا سلسلہ جوڑنا چاہیے, اور بالخصوص ہدایت کے ساتھ کہ جس نے ہر دم جہاں جہاں پہ بھی ہے بڑے بڑے جنہوں نے آنکھیں بھی اٹھائی تھیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کی ہے, وہ ہدایت ٹی وی ہے آپ کا. لہٰذا آپ کوارٹرلی بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے. آپ اپنا نام ضرور لکھائیں اس میں, اور یہ اپنا سلسلہ جوڑیں. اس کے ساتھ سلسلہ جوڑیں گے تو آپ اس کاروان ہدایت یعنی پیغام ولایت کو پھیلانے والا ہے. اس پیغام ولایت کو جتنے پھیلانے والے ہیں ان کے ساتھ اپنے رشتہ جوڑیں. اپنے ساتھ جو ہے نا موالیوں کا کام یہی ہوا کرتا ہے. اور ہمیشہ جو دشمن ہیں, جب آپ لوگ 5000 یا اس طرح بنیں گے آگے جائیں گے, الیوم یائس الذین کفروا, یہ جو دشمنان ولایت ہیں یہ اس وقت مایوس ہوں گے. لیکن اگر اسی طرح اس فکر کو رہیں گے تو دشمنان ولایت خوش ہوں گے اس بات سے آپ لوگوں کی کہ ٹھیک ہے جی ان کا جو ہے سلسلہ ابھی تک وہ ہے. تو باہر کے یہاں پہ کوئی کسی قسم کی انفورسمنٹ ہم لوگوں نے نہیں کی, اور نہ یہ جو ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ جہاں سے کدھر سے مانگ تانگ اس کو جو ہے نا وہ سلسلے کو ہمیشہ جوڑتے رہے ہیں تاکہ یہ سلسلہ باہر کیف آگے بڑھتا رہے. اور پریشانیاں باہر کیف ظاہر ہے کہ جب یہ حالات اس قسم کے آپ نے دیکھا کہ اتنا جو سلسلہ ہے ابھی لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہدایت کی ایک فل فلیج جو ہے نا وہ کمپین بھی انشاءاللہ العزیز آنے والی ہے, اس کے لیے بھی تاکہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن یہ جو آج کیا ہے یہ ہے کہ اس جو 14 پاؤنڈ پر منتھ ہے, چونکہ اگر ہم اسی ذمہ داری کو اگر ہم اب اٹھا لیتے اور ہم صحیح سمجھتے تو آج یہ ساری کسی اور کمپینوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بلکہ ہدایت اپنی دوسری جو حساب ہیں ان کی مدد کرتا. چلیں باہر کیف انشاءاللہ. اور بہت شکریہ. اور علی صاحب نے لندن سے اپنے والدین کے نام پر 14 پاؤنڈ ماہانہ وہ بھی کیمپین میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے واقعاً. یہ جو صالح اولاد ہوا کرتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے والی, اور بالخصوص کوئی گھر کون سا گھر ہے کہ جہاں پہ یہ سلسلہ نہیں جڑا ہوا ہو کہ جہاں پہ موت فوت نہیں ہوتی ہے. یہ تو باہر کیف جو پیدا ہوا ہے اس نے تو باہر کیف جاننا ہی ہے. اور اللہ پاک ہمارے علی بھائی کو صحت دے انشاءاللہ, سلامتی دے, اور ان کے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو بھی بہت بہت سلام ہو. جی ہمارے خادم حسین بھائی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے نمبر نہیں چھوڑا تھا کہ میں آپ سے وہ بات کر سکتا, آپ نے وہ آواز نہیں آ رہا ہے جناب. میں نے کہا کہ آپ نے نمبر نہیں چھوڑا تھا کہ میں آپ سے بات کرتا, اگر نمبر چھوڑتا میں آپ کو بتاؤں گا. آواز بالکل نہیں آ رہا ہے. اچھا آپ حکم کریں خادم صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے معلومات میں اس قدر اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالی محمد و آل محمد کے صدقے میں تا ظہور امام مہدی علیہ السلام ہدایت ٹی وی کو شاد و آباد رکھے. اس شب قدر کا ہدیہ بھی الگ رکھا ہوں. انشاءاللہ میں دسمبر یا جنوری کو 2014 کے پورے سال کا ہدیہ اکٹھا روانہ کروں گا. اور ہم لوگ کون ہے دینے والا, یہ سارا محمد و آل محمد کا وسیلہ ہوتا ہے. خدا حافظ. جزاک اللہ ہمارے خادم حسین بھائی, اللہ پاک نے خیر دے اور صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. ان کا کوئی کام بھی تھا لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کا نمبر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا تھا, جس کی وجہ سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا ہے. چلیں بہت شکریہ خادم حسین صاحب.
اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہاں جی السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ وہ اپنا میں نے ابھی اپنا پیرنٹس کے بہاف پر جی اپنا علی بھائی ڈونیشن کر دیا فور آن اے منتھلی بیسس. ماشاء اللہ. آپ علی صاحب بول رہے ہیں بھائی؟ آپ کا نام علی ہے نا بھائی؟ All right. But we got your name, brother. بہت شکریہ. Yeah, I've just actually done it at the control room, so I thought just let you know. Okay, thank you very much. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ علی صاحب. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو صحت دے اور یہ گھڑیاں جو مبارک ہیں اس ٹائم کی افطار کے قریب جو انسان جاتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتوں کا جوش بھی آتا ہے. اللہ پاک آپ کو کالر ہیں جزا دے. الہی آمین. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اب آپ لائیو ہیں, ٹی وی کی طرف دھیان نہ کریں. چلے معذرت چاہوں گا, آپ ٹی وی سے نہ سنیں اور فوراً آپ لائیو جب آئیں تو بات کریں فون سے. ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم بھائی. میرا نام سید حیدر علی ہے. جی سید حیدر. ایک مولانا صاحب سے سوال تھا. جی بھائی. جی بھائی سوال پوچھیں. میں نے پوچھنا مولانا صاحب سے کہ یہ زنجیر زنی کیا کہتے ہیں لوگ کہ یہ کہیں پہ اس کا لکھا نہیں ہوا کہ کہیں پہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہیں ریفرنس دے دیں کوئی کہ میں باقیوں سے بتا سکوں کیسے زنجیر زنی کیسے ہے یہاں پہ لکھا ہو. ٹھیک ہے بھائی, آپ فون رکھیے. سید حیدر علی صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال جواب کا بھی, اور جو دیگر لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک کیمپین میں حصہ نہیں لیا تو ضرور آپ اس حوالے سے بھی سوچئے. اور اگر کوئی اگلے کالر نہیں ہے تو سید حیدر علی صاحب کا جو سوال تھا, کالر اب آ رہے ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فاروقی مولانا صاحب سے اسی سے کلیریفائی کرنا تھا سوال کو جو میں نے تھوڑی پہلے کیا تھا, سیم بات کر رہا ہوں. جی حسنین صاحب. جی مولانا عادل, اگر مجھے دعوت دی جائے رمضان کے آخری روزے پہ اور افطار کی دعوت ہو, اور افطاری کے بعد اگر ہم اس مہمان کے گھر پہ جو ہے قیام اپنا رات بھر کریں کہ صبح کے ٹائم پہ عید ہو جائے, تو تب بھی ان کو فطرہ نہیں دینا ہوگا ہمارا. نہیں دینا ہوگا انہیں فطرہ. انہوں نے آپ کو افطار پہ بلایا, آپ رات ٹھہر رہے ہیں, وہ آپ کا وہ میزبان ہیں, آپ مہمان ہیں, انہیں فطرہ دینا پڑے گا. آپ دینا پڑے گا, ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی حسنین صاحب. مزید آپ نے وضاحت چاہی تھی وہ بھی مل گئی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مظفر صاحب. قبلہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس کار خیر میں شمولیت کرتا رہتا ہوں. میرا بڑا بیٹا سید ہاشم علی نقوی, انہوں نے 1000 کروڑ صدقہ امام زمانہ نکالا ہوا ہے, کل اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا, آپ جہاں مناسب سمجھیں استعمال کر لیں. اور جو میں نے پہلے بتایا تھا سید مسز سید نذیر حسین شاہ صاحب, انہوں نے جو 500 کروڑ دیا تھا وہ ہدیہ رمضان مبارک اور 500 کروڑ زکوٰۃ, یہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے جو الزہرا ٹرسٹ کا وہ کمپین تھی اس کے لیے انہوں نے کی ہے. باقی سب جو ہے وہ آپ جس طرح مناسب سمجھیں. ٹھیک, بہت شکریہ. التماس سے دعا. جزاک اللہ محترم مظفر نقوی صاحب. اور دیکھیں کہ علی صاحب نے اپنے والدین کے لیے اور مظفر صاحب نے اپنے بیٹے اور سید ہاشم علی نقوی صاحب اس کیمپین میں آئے ہیں. تو بہت ہی اچھی ہماری ہدایت فیملی ممبرز اور ناظرین جو ان مبارک گھڑیوں میں شامل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ اس کا مقام ہوگا. آپ بھی آئیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجئے. اور یہ کار خیر یہ آپ کے سامنے ہے کس انداز میں لوگ ہدایت پا رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ بھی بیٹھے بٹھائے مفت میں. تو کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں نے آن ایئر نہیں کرنا. اچھا کوئی بات نہیں, آپ آن ایئر نہ جائیں, ہمارے بھائی آپ کی بات سن لیں گے. بہن بہت شکریہ. تو اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی میں جرمنی سے مسز حیدر بات کر رہی ہوں. مجھے آپ فرینڈس ٹوگیدر تو آپ کو مولانا صاحب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام. وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی 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 بہن پوچھیے. جی ہم لوگوں نے میرے ایک بھائی ہے یہاں پر, ان کی طرف افطاری کے لیے جانا ہے.
اچھا. تو اب وہاں سے واپسی پہ بہت لیٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ وہیں پر رات وہیں پر گزاریں گے. تو ایسی صورت میں نیکسٹ ڈے کا ہمارا جو روزہ ہے اس کی وہ کیا ہوگا, لائک وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی. اگر آپ زوال سے پہلے واپس آ جائیں تو آپ کا روزہ ٹھیک رہے گا. آپ بے شک جائیں وہاں پہ افطاری کریں, تھوڑا سٹے کرنا ہے تو کر لیں صبح کی نماز کے بعد یا جب بھی, لیکن آپ کو زوال سے پہلے گھر واپس آنا ہوگا تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے, ورنہ آپ کا روزہ جو ہے نا وہ قصر ہو جائے گا. اور مولانا صاحب اگر وہ کافی دور ہے جگہ کہ ہمیں رات میں پاسبل نہیں ہے واپس آنا, تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کا؟ آپ فون, یہی کوشچن میں آپ کے سمجھ گیا ہوں, بے شک آپ فون رکھیے, مزید مولانا صاحب آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. مسز حیدر جرمنی سے. جی مولانا صاحب مزید اگر آپ ان کو. میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کافی دور انہوں نے جانا ہے تو بے شک جائیں گے, زوال کے پاس چلے جائیں, اور یعنی مثلاً وہاں پہ زوال اگر 1 بجے ہو رہا ہے تو 1 بجے کے بعد یہ چلے جائیں, نماز پڑھ کے ظہر کی, اس کے بعد افطار وغیرہ وہاں پہ کریں. اور اگر وہاں پہ زیادہ ہے مثلاً تھکان ہے وہاں پہ آرام کریں, اور صبح سحری کے بعد بھی اگر آرام کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کریں کتنے آورز کی جو ہے وہ ڈرائیو ہے, 3 ہے 4 ہے, وہاں اگر 1 بجے سے پہلے اگر زوال ہو رہا ہے تو 1 بجے سے پہلے گھر واپس آ جائیں دوسرے دن تو روزہ ٹھیک ہے. روزہ ٹھیک ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ کال ملائیے, اور اس کار خیر میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو پروگرام بھی جاری ہے اور پروگرام کے بعد بھی ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں غلام باز مرز بردو. میں کہ بھائی یہ لائن کمزور ہے, میرا آواز ہی جا رہا ہے؟ بالکل تھوڑا آواز ٹھیک جا رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک جی ہے بالکل آواز صاف. جی ہو سکتا ہے میں کہ کچھ پیسے ڈونیٹ کرنا چاہنا ہوں. کل حساب ہے پر 2 حصے ہیں. ٹھیک ہے. خمس ہے 2000 پاؤنڈ کل. ٹھیک ہے. اس دے وچ یہ ہو سکتا ہے سیمی سداد 1000 پاؤنڈ ہوئی نا وہ پلیز الزارا فاؤنڈیشن چاہ دیو پلیز. ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ جو 1000 پاؤنڈ ہے جڑا سیم امام زمانہ 1000 پاؤنڈ آپ کے لیے. چلو انشاءاللہ میں انٹرنیٹ بینکنگ میں ہوں نہیں جا سکتا, کوئی ادھے کرنے یہ آپ کے اکاؤنٹ وچ جمع ہو جاسی انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ سانو جزائے خیر دے. الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ محترم غلام عباس صاحب, اور ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں, اور جو اپنے آپ کو خوش نصیب بنا سکتے ہیں مولانا صاحب, ابھی وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خاص مجبوری ہے, سستی ہے, یا غفلت ہے؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ گھڑیاں بہت عظیم ہیں, اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انہیں انکریج کر سکتا ہوں میں, کیونکہ میری تو عادت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ, یہ تو توفیق کی بات ہے. حقیقت سبحان اللہ, توفیق کی بات ہے. جیسے اللہ, ہم تو ایک وسیلہ بن سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے باہر کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے, اور اسے یعنی ایک کاؤنٹ لیس جس کو کہتے ہیں نا کہ شمار جس ثواب کو نہ کیا جائے وہ ہے. اور اس کی تو کارکردگی پرفارمنس آپ اگر ہدایت ٹی وی کی دیکھیں, باقی چینل کو بھی دیکھیں اور اسے بھی دیکھ لیں. اس کے بعد ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں جس کی جتنی توفیق ہے وہ اسی حد تک کر سکتا ہے. بعض کی توفیق ہے ہی نہیں ہے, وہ اس کی توفیق بن جاتی ہے. بالکل صحیح. اور بعض کی اللہ نے بنا دی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیشہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ توفیق کے لیے انسان کو وسیلہ کی تلاش چاہیے اور اسے کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے اس کی کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما, چونکہ توفیق اسی کے گھر سے آیا کرتی ہے, بندوں کے گھر سے نہیں ملا کرتی ہے. بندے کچھ نہیں دے سکتے, فقیری کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو. بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب, ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو شر پھیلانے والے ہیں, ابھی پچھلے دنوں جیل ایک ٹوٹے ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں دہشت گردوں نے 30 کروڑ روپیہ لگا کے بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا, اور ظاہر ہے وہ جن کو لوگوں کو 250 کو چھڑوایا ہے وہ آگے دہشت گردی کریں گے. تو ایسے لوگ بہت منظم ہیں, پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اپنے چلے غلط کام ہے لیکن فوکس ضرور ہے ان کے اپنے مشن کی طرف. لیکن ہم جو ہدایت دینے والے ہیں, ہم جو اللہ کی راہ میں, اور سب عبادات بھی ہو رہی ہیں, روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, تو ہم فوکس کیوں نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کام
اس کو ضرور پار لگانا ہے اگر اللہ تعالیٰ ذمہ داری کا جب کسی کو احساس نہیں ہوتا، کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جی کمٹمنٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کامیاب بھی نہیں رہتا ہے، اور اس کی پاس زندگی بھی اسی طرح ہی جو ہے نا لاوبالی سی جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے، چونکہ ہمیں کمٹمنٹ نہیں ہے، ہمیں احساس ذمہ داری نہیں ہے. اگر احساس ذمہ داری ہم میں ہوتا تو یہاں یہ مسئلے پیدا نہیں ہوتے تھے. وہ جو جیل توڑ کے چلے گئے یا وہ اپنے یاروں کے پاس وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو بھیجا گیا ایک پوری جو ہے نا وہ سسٹمیٹک اس سازش کے تحت ایک کیا گیا، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے. وہ چن کے جو شیعہ وہاں پہ افراد یہاں تک اس کو پتہ تھے، اور ان کو 6 آدمیوں کو وہاں پہ انہیں جو ہے نا وہ قتل کیا گیا. اس کے بعد یہ وہاں پہ جہاں پہ یہ سارے اس وقت دہشت گردی کا پورا سامان جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، ممکن ہے وہیں پہ یہ فنار ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ باقی سارے ان کے اس وقت یار ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں دنیا بالکل جو ہے نا وہ بے خبر ہے، اسے خبر ہی نہیں کچھ. اور یہ جو گورنمنٹ ہماری یعنی گورنمنٹ کی نااہلیوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس سے پہلے ان کو کوئی رپورٹیں نہیں ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہونا اور اس کے بعد وہاں سے جان لے کر جانا، وہ کہاں پہ ساری یہ جو لا اینڈ آرڈر جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں یہ ان کا فیلئر ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ برطانیہ کی آپ کو بات ہے کہ کمپیوٹر جو اس کی وجہ سے کچھ آدمی یہاں سے چلے گئے، اس کے دوسرے دن جو یہاں پہ وہ تھا یہیں کا برطانیہ کا، اس نے جو ہے نا ہوم آفس جو تھا اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا نہیں، حالانکہ وہ کمپیوٹر کی ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ غلطی کی وجہ سے یا اس کی وائرس کی وجہ سے یا اس سسٹم کے اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی اپنا کوئی ڈائریکٹ نہیں تھا. یہیں سے یہ مانچسٹر سے جو غلط جو ہے نا وہ وہاں پہ اتنے بڑے واقعات ہوئے، اتنے بڑے اور ان کے تو کانوں پہ جو ہے نا جو تک نہیں وہ رینگتی ہیں ان چیزوں کے بھی. کیا ہے کس سسٹم کے تحت اور کس پتہ نہیں اس کے تحت آئے ہیں اللہ عالم جو ہے نا یہ سچا. اور وہاں پہ وہ چھڑا کے لے گئے ہیں، اور لے کے بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو پورا ایک دہشت گردی کا میدان جو ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی فتح ہوگی، ہمیشہ مظلوم کی فتح ہوگی. دنیا میں اگر یزید نے چاہا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ پورے جو کاروان حسینی ہے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، نہیں. آج بھی سید الشہداء سرفراز ہے اور حسینی آج بھی سرفراز ہیں. یہ سارے کے سارے جتنے منحوس ہیں جا کے اس وقت سارے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے جتنی ان کی ہیں فورسز اور وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں انشاءاللہ حسینیوں کی فتح ہے پورے عالم. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے بھائی؟ میں حیدر نواب بول رہا ہوں مسقط سے. جی حیدر نواب صاحب مسقط سے، ماشاءاللہ. میں ممبر بننا چاہتا ہوں تو میرا ڈیٹیلز آپ مسقط میں پے پال آپ کے پاس پے پال کا اکاؤنٹ ہے؟ جی آپ کے پاس پے پال کا اکاؤنٹ ہے؟ پے پال کا اکاؤنٹ نہیں ہے جی. تو پھر وہی اگر نہیں ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کے لیے سب سے ایزیسٹ وے جو ہے نا وہ ہے. ادروائز جو ہے نا آپ کو جو یہ ڈیٹیل نظر آ رہی ہیں انٹرنیشنل جو ہے آئی بان وغیرہ اس کے ذریعے آپ پھر جی یہ ایکچولی یہ جو انٹرنیشنل بینک ڈیٹیل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. آئی بان نمبر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وہ اس کو صاف کوشش کر رہا تھا. بہرحال بھائی ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے حیدر صاحب. کلیئر نہیں ہے نمبر، اس کا جو اسکرین پہ آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، کلیئر نہیں ہے. ویب سائٹ پہ آپ جا کے وہیں سے آپ کاپی کر ویب سائٹ پہ مل جائے گا. جی ویب سائٹ پہ تمام ڈیٹیلز ہوں گی، ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں کر لوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کیے مولانا. ضرور انشاءاللہ. آپ جو جائیں گے اس کے بعد ہمیں کنفرم بھی کریں کہ آپ ممبر بن گئے ہیں. جی ویب سائٹ پہ جا کے میں کنفرم کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. الہی آمین. فات ولیات سے محفوظ فرمائے. خدا حافظ بھائی، بہت شکریہ حیدر صاحب مسقط سے. اور جو بھی لوگ مسقط یو اے ای دیگر علاقوں میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بھی خاص رحمت ہے، تو آپ بھی آئیے اور اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے. یہ آپ کی اپنی آواز ہے، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، ہدایت ٹی وی نے اپنی آواز ضرور بلند کی ہے ماشاءاللہ. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی آ رہے ہیں. السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ فاروق بھائی، میں حیدر بات کر رہا ہوں. جی حیدر صاحب ماشاءاللہ.
مولانا صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میں بس یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو حالات آج کل پیدا ہو رہے ہیں اس حالات کو پیدا کرنے کے لیے پچھلے 20 سے 25 سال تک کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ کی گئی ہے ظالمین کی طرف سے. صحیح ہے. اور ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ابھی الہی قوتیں ہیں جو دفاع کر رہی ہیں انہی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے مدد نہیں مانگتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ہاتھ بٹائیں، مگر ہم پوری دنیا کے لڑکوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے شام میں جمع ہو جائے اور ہم ان کا وہی حال کریں گے جو امام علی مرتضیٰ نے خیبر میں مرحب کا کیا تھا. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ تقویت بھی ملتی ہے کہ الحمدللہ کہ جہاں ہمارے پاکستانی شیعہ قوم سو رہی ہے اس وقت اور اب دیکھیں 5000 ہدایت ٹی وی کے لیے ممبران نہیں آ سکے ہیں، تو وہاں دوسری طرف جو اصل فورسز ہیں امام مہدی کے جو اصل محبین ہیں وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ جان مال عزت و آبرو سے جو ہے وہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ہم پاکستانی قوم کو شیعوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے کھاؤ پیو اور مزہ کرو، یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں کچھ اپنے سوچ سرچنگ بھی کرنی پڑے گی ان حالات کے اوپر. اور آج ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے، تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اگر آپ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس یہ میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا جو ہے ضرور احساس کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں کہ دین کا فروغ کر رہے ہیں ان کو پہلے تو ہائی لائٹ کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ان کی مدد کریں. مولانا سے گزارش ہے کہ آج شب قدر ہے تو سب مومنین کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک صحت دے، انشاءاللہ مومنین کو سلامتی عطا فرمائے اور جہاں جہاں پہ بھی آباد ہیں پروردگار عالم انہیں زمانے کے جو دشمن ہیں ان سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ کہ محمد. بہت شکریہ بھائی، لندن سے آپ شامل تھے اور ناظرین ابھی وقت پروگرام میں ہے اور آپ بھی شامل ہو جائیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. دوبارہ آپ کوشش کیجئے، ضرور آئیے. اور اس کار خیر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلیں دوبارہ ہم کال کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیکن اگر آپ کا ذہن بنا ہوا ہے ماشاءاللہ تو بہت ہی بابرکت گھڑیاں، افطار کا وقت ہے تو آپ ضرور آئیے اور بہت زیادہ نیکیاں بھی کمائیے. اور صاحب جیسے حیدر صاحب فرما رہے تھے 20-30 سال سے دشمن لگا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور آپ نے اس پر ہمارے ایک احساس ذمہ داری، جو ایک بیداری ہونی چاہیے ہم میں کہ ایک سامنے فگر بھی ہے، ہدایت ٹی وی بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ میڈیا میں ضرورت ہے. جہاں پر کبھی پٹی بھی چلاتے نہیں تھے دیگر چینل، لیکن جہاں ہمارے ہاں 24 گھنٹے وہی نشریات ہوتی ہے تو ان کو مجبوراً کچھ نہ کچھ کوریج دینا پڑتا ہے کیونکہ حقیقت ہدایت ٹی وی بتا رہا ہوتا ہے. جی ابھی اس دفعہ دیکھیں نا آپ کافی حد تک اچھا ہو گیا نا یعنی سلسلہ، دوسروں کو بھی باہر کیف، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس میں خائن ڈائریکٹ ذریعے سے انہیں اگر پتہ چلتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں اور اس میں اپنے یعنی ان معارف کی طرف، حقائق کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ مطلب تو یہی ہے کہ دین کی خدمت ہونی چاہیے، حکام کی خدمت ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے ہدایت کی صورت میں، اس پہ ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اور جتنا ہم شکر کریں گے اتنا ہی ہے اللہ اپنی نعمتوں کو زیادہ کرے گا. ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو شکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کو پھیلا دے گا. اور اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو پھر فرمایا ان عذابی لشدید، تو تمہیں یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ میرا عذاب جو ہے نا بڑا سخت ہوا کرتا ہے. تو شکرانہ ہدایت کیا ہے کہ ہم اس کو پورے بھرپور طریقے سے اس کے پروگرامز میں مدد کریں، اس کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس میں مدد کریں، تاکہ یہ جو احتجاج ہے 14 صدیوں کا یہ سارے کا سارا پوری دنیا میں سرفراز رہے اور پوری دنیا میں اس کے جو نور ہے وہ پھیلتا رہے انشاءاللہ العزیز. جتنے اس کی خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں اور کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، وہ اولیاء امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل ہیں اور ان کی سائے شفقت میں پلیں گے انشاءاللہ العزیز. ماشاءاللہ.
اسی دوران ہماری بہن ذکیہ زیدی وہ بھی اس کیمپین میں شامل ہوئی ہیں، اور مسز سکینہ صاحبہ نے اسلام سے پورے سال کے لیے یہ اس کیمپین میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. جزاک اللہ. تو ہم تقریباً 3400 افراد کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو ابھی بہت سا سفر ہے، 1600 افراد ابھی ضرورت ہے، بلکہ جو 3397 جب ہم پروگرام شروع کیا تھا تو اس میں سے بہت سے لوگ جن کے کارڈ ایکسپائر ہو گئے یا جنہوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، ہمارے پاس ان کے ایڈریسز نہیں ہیں. تو بہت سے لوگوں کو تو ہم نے خط لکھے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے ایڈریسز نہیں ہیں. اور ایک بار جب ہم جو اکاؤنٹ کی تبدیلی ہوئی بعض اوقات، پھر انہوں نے ہدایت ویلفیئر سوسائٹی میں بھی ابھی تک اندراج نہیں کروایا. کاٹے اس میں ہم لوگ ایسے بڑے تیز ہیں. جی ہاں، تو اس حوالے سے دوبارہ انہوں نے یہ کیمپین میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، نئی ڈیٹیل بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کا ہدایت نیٹ ورک پہ آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ابھی وہ مطمئن رہیں. جی کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی میں مولانا صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی بھائی. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ تو آپ مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ جمعے کی نماز کی نیت کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا مجھے. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ کچھ کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں لوگوں میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام تھے سب امام انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل مولانا صاحب اگر مجھے بتا دیں تو. ٹھیک ہے. آپ جمعہ جو ہے وہ باجماعت پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ شاید جا چکی ہیں. ایک اور کالر ہیں، پھر آپ کا جواب بہن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ لائیو ہیں، اپنا نام بتا دیں. جی میں سید علی بات کر رہا ہوں. جی سید علی صاحب. ہلو. جی سید علی صاحب بہت شکریہ. میرا نام سید علی. جی 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 میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد انڈیا سے. ماشاءاللہ. تو ٹی وی سے تھوڑا ہٹ جائیں. نماز کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں. جی سوال پوچھیے، لیکن ٹی وی سے ہٹ جائیں. آپ اپنا سوال پوچھ ڈالیں، رکیے نہیں. جاتا ہوں کہتے ہیں یہ جمعہ کی نماز امام کے ساتھ. جی امام کے سنت ادا کی جاتی ہے. آپ کیوں جاتے ہیں نماز کو کہتے ہیں؟ چلیں ٹھیک. آپ سمجھ پائے مولانا صاحب، جمعے کی نماز سے متعلق کوئی آپ کا سوال تھا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ آج رات کو جو رات کے اعمال ہیں شب قدر کے سر پہ قرآن رکھ کے جو عمل کرتے ہیں، لاسٹ ایئر کی طرح آپ بھی ٹی وی پہ آن لائن کروائیں؟ آج بھی ہوں گے انشاءاللہ. آج بھی پیش کیے جائیں گے بہن، آپ دیکھتی رہیے گا. جی آج بھی ہوں گے. جی اعمال جو ہے نا اپنے انشاءاللہ ٹائم پہ آج رات میں اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. جی آپ ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے گا، اور اس طرح اعمال جو پچھلے سال بھی پیش کیے گئے اور 21 کی شب بھی پیش کیے گئے تھے آج بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. ابھی فی الحال نہیں. تو مولانا صاحب بہن کا اور ہمارے محترم کا حیدرآباد سے بھی جمعہ کی نماز سے متعلق سوال تھا. ایک تو نیت کا پوچھ رہی تھی، نیت کیا کرنی ہے. اگر خواتین جمعہ کی نماز کے لیے جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی، انہیں چاہیے کہ جو سب سے صحیح اور جو ہے نا سیف سائڈ ہے اس کی جمعے کی نیت کے لیے، اس میں یہ ہے کہ مثلا وہ نیت کریں 2 رکعت نماز جمعہ مثلا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی ظاہر ہے کہ پیش نماز کے ساتھ ہی پڑھنی ہے نا جمعے کی نماز، یعنی 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی اس میں واجب بھی نہ کہیں اور اس میں جو سنت ہے وہ بھی نہ کہیں. انشاءاللہ العزیز قربت میں دونوں شامل ہو جاتی ہیں. چونکہ مسئلہ اس وقت جو فقہا میں بھی رہا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ نماز جمعہ امام کے حضور واجب ہوا کرتی ہے. جب امام علیہ السلام موجود ہوں، ہر امام کے دور میں یہ نماز جمعہ واجب تھی. اب چونکہ پردہ غیبت میں ہے امام علیہ السلام کیا اب بھی واجب ہے؟ یہ واجب نہیں ہے. اس میں جو سارے فقہا ہیں واجب تخیری کا ہے. واجب تخیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار ہے، اور جب آپ نے نیت کرنی ہے تو قربت کی نیت کر لیں. آپ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. بعد میں اگر احتیاط پڑھیں تو فابہہ، اور اگر شرائط کے ساتھ جمعہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو زور پڑھنے کی ضرورت نہیں.
بہت شکریہ. اور بہن اعمال سے متعلق وہ انشاءاللہ آج رات کو بھی پیش کیے جائیں گے. تو ناظرین ابھی پروگرام میں ابھی وقت ہے 9:04 افطار کا وقت لندن میں ہے، تو تقریباً اسی وقت تک ہمارا یہ پروگرام چلے گا. افطار کے وقت سے پہلے اس کار خیر میں آپ حصہ لیں جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا. 14 پاؤنڈ اور 14 یورو، اور جو UAE سے ہمارے بھائی تھے، مسقط سے حیدر صاحب، اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں دبئی، مسقط، کویت، سعودی عرب میں بہت سے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ بھی اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے تمام ڈیٹیلز انٹرنیشنل بینکنگ کی، بعض جگہوں پہ ہمارے اکاؤنٹس بھی ہیں یورپ میں، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں ڈیٹیل لے سکتے ہیں. اور سب سے آسان طریقہ پے پال کے ذریعے آپ ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں اور فوراً آپ کی رقم جو ہے ہم تک پہنچ سکتی ہے. جی کیوں نہیں. ابھی تو برلن میں ماشاءاللہ وہاں پہ بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا سینٹر، اور وہاں پہ بھی کچھ ممبرز بن گئے ہیں. خود برلن میں بھی ہمارے ادھر آبدی بھائی ہیں، انہوں نے بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں. اور اوان بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ، اور شرائی صاحب بھائی، یعنی سارے لوگ ماشاءاللہ ایک بہترین اچھے انداز کے ساتھ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. اس کو اپنا ایک سلسلہ سمجھیں، اس کو اپنا ایک یعنی ایک ذریعہ بنائیں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں خود ہدایت کے ساتھ. دشمن اس وقت کیا کیا چالیں بنا رہا ہے، اور ہمیں اس طرح بے خبر نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جتنا اس اپنا جو آپ سب کا ایک بڑا مرکز ہے، اس مرکز کو ہم جتنا مضبوط کریں گے، اتنا ہی ایک مکتب کی جو زیادہ جو ہے نا اس میں آپ لوگ آگے بڑھیں گے، اور جو دوسرے مراکز ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی کال دوبارہ ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اور پروگرام کے بعد بھی وقت ہوگا. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. بہت ہی مبارک رات بھی ہے، اور ان گھڑیوں کو ایک غنیمت سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سعادت سمجھ کے آپ آئیے اور اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کریں جی بھائی آپ لائیو ہیں، اپنا نام بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بول رہے ہیں؟ جی آپ لائیو ہیں بہن اس وقت پروگرام میں براہ راست. آپ مولانا عدیل سے بات کروا سکتے ہیں؟ جی جی وہ سن رہے ہیں. بول رہا ہوں ہم آن ایئر نہیں کرنا چاہتی بات میں. اچھا آن ایئر تو آپ آ گئی ہیں. آپ اپنا نمبر پھر جو ہے نا وہ لکھوا دیں، انشاءاللہ ہم آپ سے بات کر لیں گے. چلیں آپ اپنا نمبر لکھوا دیں یہاں پہ، آپ اپنا نمبر لکھوا دیں، یا پروگرام کے بعد آپ فون کر لیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے. کیا کہہ رہے ہیں آپ فون رکھیے بہن، آپ فون رکھیے اور تمام ڈیٹیل میں آپ کو تمام تفصیل بتاتا ہوں. بہت شکریہ. تو جو بھی آف ایئر بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے آفس نمبر پہ، یعنی جو اوپر لائیو کالز کا نمبر لکھا ہے، تمام نمبر وہی ہے، آخری 2 ہندسے ڈیجٹ آپ نے 51 کی جگہ 48 ملانا ہے. تو آپ ہمارے آفس نمبر پہ بات کر سکتے ہیں، ڈیٹیل لکھوا سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. تو جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ ہمارے آفس نمبر پر کسی وقت بھی فون کیجیے گا. اور بہن کے لیے بھی یہی پیغام ہے. بہت شکریہ بہن آپ نے کال کی، اور بہت سے جو بہن بھائی ابھی تک جنہوں نے کالز نہیں کی ہیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ شاید دوسرے فرض ادا کر دیں گے، لیکن ہم نے یہی دیکھنا ہے جیسے آغاز میں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اپنا انفرادی دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا حصہ اس ہدایت ٹی وی کے لیے اب ادا ہو گیا، ہم نے ادا کر دیا یا نہیں، یا ابھی تک ہم صرف سوچ ہی رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی اب آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بھائی اپنا نام بتا دیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ وعلیکم السلام سر. شیخ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی سید محمد کاظم گلگیر سے بات کر رہا ہوں. جی کاظم صاحب. جی بھائی جو پوچھنا ہے جلدی سے پوچھئے بھائی، رکیے نہیں. سر یہ جمعہ کی نماز پڑھ مسجد قریب ہے، اگر گھر میں پڑھے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں آپ مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجد میں پڑھیں نا. مسجد جب قریب ہے تو مسجد میں جا کے پڑھیں، گھر میں نہ پڑھیں. ٹھیک ہے بھائی آپ سن لیا آپ نے جواب.
بہت شکریہ سید کاظم صاحب. اگر آپ کے گھر کے نزدیک مسجد ہے، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں تو اس کا زیادہ ثواب بھی ہے. جزاک اللہ. گلگت سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور ناظرین پوری دنیا میں اب پہلے آغاز میں کہاں 6 گھنٹے سے آغاز ہوا ہدایت ٹی وی کا، اس کے بعد 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوئی یو کے سے یورپ سے پورا ایشیا اور افریقہ، آسٹریلیا، ہر جگہ ماشاءاللہ اب ہدایت ٹی وی پہنچ رہا ہے بہت سے ذریعوں کے ذریعے. تو خرچہ مولانا صاحب ایک تو ایشیا میں جو ٹرانسمیشن جاری اس کا ایک الگ خرچہ ہے، یورپ میں پہنچانے کے لیے الگ ہے، یورپ والے الگ ہے، امریکہ کینیڈا اس کے لیے الگ ہے. یعنی باہر کے خرچے بہت زیادہ ہیں. یعنی تندور ہے ایک قسم کے، اس میں جو ہے نا پاؤنڈ اور ڈالر جو ہے نا وہ ڈالنے پڑتے ہیں، یورو تینوں. بالکل یہ تینوں اس میں کرنسیوں سے یہ ہدایت ٹی وی پہ بل جا رہے ہیں. ڈالر میں جاتے ہیں بل، اس کے یورو میں بل جاتے ہیں، اس کے پاؤنڈز میں بل جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب سا ہے ایک قسم کا. بچپن میں ہوتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے، دانے دے کے کچھ چیز ہم لے لیتے تھے، لیکن یہاں پر کرنسی نوٹ چلتے ہیں اور وہ بھی پاؤنڈ ہے، روپیہ، اور یہ اس طرح کے کرنسی بھی نہیں ہے. تو ناظرین جو بل دینے والے ہیں وہ ہمارے سگے نہیں ہیں، اور ٹال مٹول بہت ہوتی ہے اور پھر اچانک پھر ہنگامی اپیل بھی کی جاتی ہے. ایک دن جو ہے نا لیٹ ہوا، یہ جو نائٹ ہے نا اس کا، یہ جو ایشیا کی طرف جا رہا ہے، کل ان کا ٹرمینیشن کہا گیا تھا. ایک دن لیٹ، یعنی ایک دن اگر وہ لیٹ ہو جائے پھر میں نے کہا وہ ابھی تک تو ایک دن ہے، چلو کچھ نہ کچھ کرنا. تو یہ ہے کہ یہ صورتحال ہوتی ہے بعض اوقات. آج فرسٹ ہے، پہلی تاریخ ہے، تو جو ادارے ہیں وہ تو فوراً بل بھیجتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ ناظرین ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، یہ کوئی ایک کیمپین ہے، ایک مشن ہے، ایک چیلنج ہے جو ہدایت ٹی وی نے انشاءاللہ فیس کرنا ہے. آپ سب نے، ہم سب نے مل کے فیس کرنا ہے. اور دشمن کی نظر ہمیشہ رہتی ہے اور وہ ان کو کوئی یہ وعدہ نہیں کھاتا، خوش نہیں ہوتے کہ یہ ہدایت ٹی وی آپ کا آن ایئر جا رہا ہے، جگہ جگہ ہدایت کی روشنی پہنچا رہا ہے. تو ان کے لیے ہی، ان کے منہ بند کرنے کے لیے ضرور آپ آئیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں، اپنا نام بتا دیں. السلام علیکم فاروق بھائی، میں فرانس سے بول رہا ہوں، ایم خان. جی خان صاحب فرانس سے، بہت شکریہ. اب میں یہ 14 پاؤنڈ جو ہے نا یہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ، پورے سال کے لیے ماشاءاللہ. تو آپ کو طریقہ کار پتہ ہے خان صاحب؟ جی جزاک اللہ. جی اور کچھ کہیں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ میں کنٹرول روم سے بات کر رہا ہوں. اچھا، بس میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ، بحق محمد و آل محمد انشاءاللہ. الہی آمین. بہت جناب مہربانی. جزاک اللہ. خان صاحب تھے ہمارے ساتھ فرانس سے. پورے سال کی آپ نے ماشاءاللہ ڈونیشن دی ہے. تو ناظرین آپ بھی اگر ایک مہینے کے، اس سے پہلے ایک آئرلینڈ سے ہماری بہن تھی کہ وہ سرمائی پیسے دے سکتے ہیں، تو یہ آپ پہ ہے. آپ ہر مہینے 14 پاؤنڈ 14 یورو دے سکتے ہیں، 2 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، یا پورے سال کے اکٹھے دے سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حصہ ضرور لیجئے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی آپ بات کیجئے. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ السلام علیکم. یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. یہ ہدایت ٹی وی کا نمبر ہے؟ جی آپ ہدایت ٹی وی پر اس وقت بات کر رہی ہیں. جی بہن ہدایت ٹی وی پہ آپ لائیو ہیں. اپنا نام بتا دیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چلیں، آپ کی ٹی وی کی آواز زیادہ تھی. اگر یہاں پہ بھی افطار ہو چکا ہوتا تو میں کافی آپ کی باتیں اور اپنی باتیں دوبارہ سنتا، لیکن یہاں افطار کا وقت ابھی نزدیک ہے تو پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے. جب بھی آپ آئیں تو ٹی وی کی آواز کم کر دیں، اور جو بھی پیغام ہے آپ رکیے نہیں. سوال پوچھنا ہے، دعا کے لیے کہنا ہے، ڈونیشن کے لیے اگر آپ نے قدم بڑھایا تو ضرور آپ آئیے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو یا علی مدد. مولا علی مدد. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہم لاڑکانہ سے، نوڈیرو سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بہن، شکریہ. آپ
کا پروگرام ہمیں بہت بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو مولا آباد کرے. آپ اتنا اچھا اچھا پروگرام سناتے اور ہمیں پہچان بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ دعائیں دینے کا. لاڑکانہ سے ہماری بہن تھیں اور آپ کے الفاظ کی ہمیں پہچان ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہدایت کی, صحیح راستے کی, تو یہ ہمارے لیے بہت ایوارڈ ہے. اور جو لوگ مولانا صاحب اس میں حصہ لے چکے ہیں خیر خیر میں, تو جن جن کو ہدایت ہو رہی ہے, جن جن کو پتہ چل رہا ہے اس ثواب میں, یہ لوگ بھی شامل ہیں, بالکل برابر کے شریک ہیں ثواب میں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ناظرین, جو لوگ عطیات, جو لوگ ہدایت ٹی وی کی خدمت کر چکے ہیں, ان کے لیے کیا ہی بہترین یہ کام ہے کہ ہم خود, ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی خود ہدایت کر سکتے. ہم کار خیر میں حصہ لیتے ہیں 14 پاؤنڈ کے ساتھ, اور ہدایت ٹی وی آپ کے لیے ثواب پہ ثواب حاصل کیے جا رہا ہے. تو ہم نے کیا لوٹانا ہے, شکر کے طور پہ صرف 14 پاؤنڈ, تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اور اس دور میں یہاں میڈیا اور جہاں اتنا زیادہ ایک زور دیا جاتا ہے اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے, کہیں آپ پرانا تھوڑا سا 10-20 سال پہلے نکل جائیں, پچھلے دور کی بات کر لیں, شام غریباں آپ نے سن لی 10 محرم کو, اور وقتی طور پہ کہیں بیک صفحے پہ کوئی خبر دے دی کسی اخبار نے, تو وہ ہم سمجھتے تھے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن 5 سال پہلے جو مولانا صاحب نے اور ان کے ساتھی جناب عابدی صاحب نے جو قدم اٹھایا, اور پھر آپ نے جو ہمت کی, 5 سال سے ماشاءاللہ چل رہا ہے, لیکن یہ ابھی تک ان بھور سے نکلا نہیں. پریشانیاں اور جو بلز ہیں وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں. بعض اوقات پھر اپیلیں ہنگامی طور پہ کرنا پڑتی ہیں, اور جب تک یہ 5000 لوگ پورے نہیں ہوں گے تب تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا. تو اب کوئی بڑا سفر نہیں ہے, آدھے سے زیادہ سفر ہم نے ماشاءاللہ طے کر لیا. تو تقریباً 1600 افراد, 1600 بہن بھائی اب پوری دنیا میں چاہیے جنہوں نے 14 پاؤنڈ یا 14 یورو دینے ہیں. اور پاکستان میں, انڈیا میں, یو اے میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح اس کے برابر کی رقم دے کے اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. تو مولانا صاحب 2-3 منٹ بچے ہیں, آخر میں مزید اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں, یہ ماہ مبارک رمضان ہے, اور اس میں جتنا بھی انسان خرچ کرتا ہے, انفاق کرتا ہے, جس کی تاکید سب سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے, ان گھڑیوں کو انسان اپنی فرصت شمار کرے, انہیں اپرچونٹی شمار کرے, اور ان میں جتنا انسان خرچ کرتا ہے اس کا بہت زیادہ انسان کو اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے, اور انسان کے رزق روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا ایک بہت بڑا انتظام خود ہدایت ٹی وی ہے بذات خود, کہ جس میں آپ شامل ہو کر اس کی جتنی بھی کمپینز ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ کمپین شروع کر دی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی جس طرح اس میں ہمیں اس کو ایک دفعہ دل سے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر ہم میں احساسی ذمہ داری ہوتا تو یہ سال سے زیادہ یہ جو 5000 والا فگر ہے یہ ضرور پورا ہو جاتا. چونکہ ہم میں کمزوریاں ہیں, اور کمزوری کو ماننے کے بعد یہ انسان کمال حاصل کرتا ہے. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو مانے کہ کمزوریاں ہیں, اس کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اب بھی ٹائم ہے, ماہ مبارک رمضان ہے, اور ہم اس اخلاص خلوص کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں, کسی پہ کوئی احسان نہ کریں. آپ نے جو کچھ کام کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے, اور اسی سے وہ اجر بھی لینا ہے. دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو آپ کو اجر دے سکے. اجر بھی دینے والی ذات وہی ہے, رزق کو بڑھانے والی ذات بھی وہی ہے, روزی کے اسباب اور وسائل پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے. لہٰذا اسی سے توکل کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہمت کریں, اور اپنے جو یہ سلسلہ ہے اس کو 14 پاؤنڈز والا یہ جو فگر ہے محبان ہدایت, اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اور یہ لائنز ہیں باہر کے کھلی ہوئی ہیں, اس میں ابھی افطار کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ العزیز اس میں بڑھ چڑھ کر شامل ہوں. اور آج جتنے ہمارے عزیز شامل ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے اور صحت اور سلامتی دے. اور دعا کے لیے لاہور میں ایک بچی بیمار ہے, ان کے لیے خصوصی دعا. جتنے ہمارے محبان ہدایت اس میں شامل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے اور ثواب دے, اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور ہماری وہ عزیزہ کے جو لاہور میں
بچی بیمار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت اور سلامتی اور شفا کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے شہدائے عزیز کے پروردگار عالم ان کے درجات عالی ہیں انہیں متعالی فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے مومنین مومنات جہاں جہاں پہ بھی حسینی آباد ہیں ان کی محافظت فرمائے، اور زمانے کے یزیدوں طاغوتوں سے انہیں محفوظ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل ولی الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے کالز کی، اور جو لوگ ابھی تک شامل نہیں ہوئے، یہی پیغام ہے آپ ضرور آئیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجئے۔ افطار کا وقت لندن میں 9:04 ہے جو بالکل نزدیک ہے۔ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔